बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनका ज़ाहरी तौर पर चेहरा और बातिन उनका कुछ और वो ऐसे घिनौने फ़ेल करते हैं या उनका मुर्तकब होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये फ़ेल जो हम करने जा रहे हैं ये घिनौना है और पूरी कौम जानती है, लेकिन उसके बावजूद वो ये फ़ेल कर गुज़रते हैं और अपने आप को तारीख़ में एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि उनकी जो माशरे में जो पहले इज़्ज़त बनाई गई होती है एक मुलम्मा साजी के ज़रिए, वो इज़्ज़त खाक में मिल जाती है। एक और अलमिया है हमारे मुल्क का, वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी शख्स किसी भी आला मनसब पर फायज़ हो जाए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, उनमें अक्सरियत में तकब्बुर जो है वो आ जाता है, मुतकब्बिर बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये जो ओहदा है, ताकत है, आपके पास जो शोहरत है, ये तमाम की तमाम वक्ती चीज़ें हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप तारीख़ के औराक में गुम हो जाते हैं। दुनिया में वही लोग तारीख़ में अच्छे अल्फाज से याद रखे जाते हैं, सुनहरी अल्फाज से याद रखे जाते हैं, जिनका ज़ाहिर व बातिन एक जैसा हो, जो तकब्बुर को अपने करीब ना आने दें, जो डाउन टू अर्थ हों, ग्राउंडेड हों। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि समंदर कितना वसी होता है लेकिन उतना ही गहरा होता है। अब बात हो रही थी तकब्बुर की, तो आप यकीन कीजिए कि मैं 2 दिन पहले जब मैंने वो एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार एक जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, अपने गार्ड्स के ज़रिए बदसलूकी करवा रहे हैं, हालांकि उस गुफ्तगू में जर्नलिस्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसकी पादाश में उसके साथ ये सलूक किया जाता। इसहाक़ डार भी एक मुतकब्बिर इंसान है और टेलीविज़न स्क्रीनों पर आते हैं और ख़ुद को आजिज़ी का एक आला नमूना पेश करते हैं। इसहाक़ डार ही नहीं, मुस्लिम लीग नून में और भी बड़े तकब्बुर वाले लोग हैं, उनको अपने तकब्बुर की सज़ा भी मिल चुकी है। कुछ समझ चुके हैं, कुछ अभी तक नहीं समझे। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के, तकरीबन तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, खुदा जाने कहाँ से, लेकिन उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है। और इसहाक़ डार वैसे तो बड़ी दीनी बातें करते हैं, लेकिन ये वही तकब्बुर है जो उन्होंने IMF के हवाले से दिखाया था और आज उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा था कि हम IMF की डिक्टेशन नहीं मानेंगे, डॉलर इस तरह नीचे आ जाएगा, और बिलाखिर आज इसहाक़ डार दर पर जाकर अमरीकी सफ़ीर से मिलकर हर उस लेवल पे जाकर IMF के तरले करने पर मजबूर हैं जिस लेवल पर वो जा सकते हैं। और इसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को। इसी तरह अब आप देखिए कि जो मॉडल टाउन का सान्या हुआ उसका ज़िम्मेदार कोई भी है, लेकिन उसमें उस वक्त हुकूमत किसकी थी? मुस्लिम लीग नून की। वज़ीर आला कौन था? मियाँ शहबाज शरीफ। पंजाब के वज़ीर दाखिला कौन था? राना सनाउल्लाह। आज दिन तक उस वाक़े की गैर जानिबदाराना किस्म की इंक्वायरी नहीं हुई और आज दिन तक वो लोग जो इस वाक़े में जाँ बहक या शहीद हुए थे, उनके अहल खाना इंसाफ की राह तक रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो 2010 में 12 अप्रैल 2010 को एबटाबाद में एक सान्या हुआ था, तहरीक सूबा हज़ारा चली थी, जिसमें 7 अफराद अपनी जान से चले गए और 120 अफराद को गोलियां मारी गईं। हुकूमत किसकी थी? अवामी नेशनल पार्टी की, पीपल्स पार्टी उसकी मखलूत, आप ये कह लें कि पार्टनर थी। दोनों सियासी जमातों ने उस नाहक जो खून बहा वो आज दिन तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारी अदालतों में छोटा सा कोई आइनी कानूनी मामला आ जाए तो जनाब एक शख्स रात को पिटीशन दायर करता है, अगले दिन वो पिटीशन सुनी जाती है और कहा यह जाता है कि हम जल्द अज जल्द फ़ैसला करेंगे। हमारी हालिया तारीख़ यही हमें बताती है।
دوسری جانب قتل کے الزام میں قید کچھ گناہگار کچھ بے گناہ، ان کی اپیلیں سال ہا سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی رہتی ہیں، ان کی کوئی سماعت نہیں کرتا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے آج سے چند سال پہلے کہ جناب وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور بے گناہ ہے، اور ان کی اپیلیں جو ہیں وہ عدالتوں میں سنی نہیں جاتی، اس دوران ان کی قید جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ پھر آپ سوچئے جس ملک میں عدالتی نظام ایسا ہو، انصاف نہ ملے، تو اس ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے۔ اب میں کل ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، میں آپ کے سامنے بھی وہ ٹویٹ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ بنیادی طور پر وہ ٹویٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ہی سینیٹر ہیں عرفان صدیقی، جو معروف کالم نگار بھی ہیں اور اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ پہلے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے، یہاں تک کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی راولپنڈی میں ان سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، راولپنڈی کے کسی کالج میں۔ عرفان صدیقی نے اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ سینٹ کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ جناب یہ جو قتل کے جو وہاں پہ جو ملزمان ہیں یا جن کو سزا ہو گئی ہے، مجرم ہیں، ان کی اپیل سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اور عرفان صدیقی اس موقع پر جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے آئی اوپنر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے والی سینٹ انسانی حقوق قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ سیشن کورٹ سے موت کی سزا پانے والے قیدی کی اپیل کو سپریم کورٹ پہنچنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ جو رات کو درخواست دیتے ہیں اور صبح 7 رکنی بینچ سماعت شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ اسی 7 رکنی بینچ کی جانب اشارہ ہے جو کہ اس وقت وہ سویلینز کا آرمی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ ملٹری کورٹس ہیں، اور کل ہمارے جو ایک کولیگ ہیں طلعت حسین، انہوں نے بھی اپنے ولاگ میں کہا کہ جناب یہ ملٹری کورٹس بمقابلہ فیملی کورٹس ہیں۔ اسی طرح انسانی حقوق بمقابلہ خاندانی حقوق ہیں۔ بہت سے سابق اور موجودہ جج صاحبان کے رشتہ دار سانحہ 9 مئی میں ملوث ہیں یا ان پر الزام ہے، جن میں جسٹس جواد ایس خواجہ، ان کی کوئی سنا ہے کہ بھتیجیاں ہیں جن پر یہ الزام ہے، وہ ان کو بچانے کے لیے آگے، عمران خان اپنی ذات کو بچانے کے لیے آگے، اعتزاز احسن اپنی عمران خان کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے، سردار لطیف کھوسہ اعتزاز احسن کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے سپریم کورٹ آ گئے۔ اور ان دونوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ انسان ایک وقت آتا ہے، یعنی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ، سردار لطیف کھوسہ کے ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے جب اس نے دنیا میں عروج دیکھا ہو تو پھر وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ خبروں میں رہا ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، کوئی جرنیل ہو، تو جب وہ گمنامی میں جانے لگتا ہے تو اس کو وہ گمنامی کے اندھیرے جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، وہ گمنامی کو ہضم نہیں کر پاتا، لہٰذا وہ خبروں میں رہنا چاہتا ہے، چاہے فار گڈ کاز اور بیڈ کاز۔ اب ان کو معلوم ہے کہ پوری قوم ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وکلاء کی تحریک چلانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہیرو بن جائیں گے، لیکن ایسا اب نہیں ہوگا۔ لوگ باشعور ہیں، سمجھتے ہیں، ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کا جو باشعور طبقہ ہے اس کو عدالتی کارروائی کا پتہ ہے، آئین کے آرٹیکلز کا پتہ ہے، اس کو آرمی ایکٹ کے حوالے سے شعور آ گیا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعی پاکستان کی ریڈ لائن تھی۔ وہ پاکستان کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ 9/11 تھا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا 9/11 جو تھا وہ کوئی اور تھا۔ چلیں اس کو یوم سیاہ کے طور پر اگر منایا جا رہا ہے تو آئی اگری ود دی، جسے کہتے ہیں نا کہ لوکل جو ہمارے جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی تکبر کی، تو یہ ہے کہ جناب آپ یقین کیجئے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سوائے سننے میں آیا ہے، میری کبھی ملاقات اس طرح
1 to 1 یا کسی محفل میں نہیں ہوئی کہ آصف علی زرداری میں اتنا تکبر نہیں ہے، لیکن ان کے قریب جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے. سیم گوز ود دی بلاول بھٹو زرداری کے، ان میں بھی تکبر نہیں ہے اپنی والدہ کی وجہ سے، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے ان کے قریب نہیں جایا جا سکتا. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں کہ جو آپ سے پراپر ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. وہ ہاتھ بھی ملائیں گے تو آپ کو 3 انگلیاں دیں گے. وہ آپ سے معانقہ یعنی آپ گلے بھی اگر ملیں گے تو دور سے، کہ ایز اف کہ کوئی برہمن کسی شودر کے ساتھ مل رہا ہے، یا کوئی علاقے کا حاکم اپنے کسی کمی سے مل رہا ہے. یہ لوگ ہمیں ایسا ہی سمجھتے ہیں. ان کا جو ٹاک شوز میں جو چہرہ ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. ان کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ کچھ اور ہیں. یہ بالکل تربوز کی مانند ہیں، اوپر سے ہرے اندر سے لال. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ہی لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، عمران خان کی جماعت ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی کی جو موجودہ قیادت ہے یہ قدرے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یہ عجز و انکساری ان میں موجود ہے. لیکن اسی جماعت اسلامی میں ہم نے ایسے ایسے ان کے امیر دیکھے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، کہ جب وہ بات کرتے تھے تو تحکمانہ انداز میں، کہ ایز اف کہ جی وہ آگے والا جو ہے وہ جماعت اسلامی کا کوئی رفیق یا کارکن ہے، وہ اس طرح لوگوں سے ٹریٹ کرتے تھے. تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، اور یہ المیہ جب تک اس المیے سے ہم دوچار رہیں گے، ہم نہ تو سیاسی میدان میں، نہ معاشی میدان میں، نہ اقتصادی میدان میں، نہ کسی اور میدان میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، چاہے آپ بیوروکریٹ ہوں، جنرل ہوں، آپ پولیٹیشین ہوں، آپ جج ہوں، جرنلسٹ ہوں. اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ بنائیں. اپنے کردار، اپنے رویے کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں، نہ کہ پیٹی پالیٹکس کے ذریعے آپ کا پبلک میں امیج اور ہو، اندر امیج اور ہو، اور جب آپ کو موقع ملے آپ کسی کے ساتھ بدسلوکی کر دیں، کسی کی عزت کو خاک میں ملا دیں. تو پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ آخرت میں آپ سے نپٹے گا، اب تو اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے رسوا کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے. امید ہے ان لوگوں کو جلد سمجھ آ جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے چیف جسٹس وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تا حیات تا وفات چیف جسٹس رہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ سبق سیکھیں اس انجام سے جو ثاقب نثار کا ہوا. آج ثاقب نثار کسی غمی خوشی دعا جنازے میں جاتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، کوئی منہ ادھر پھیر لیتا، کوئی ان کا سلام نہیں لیتا. تو اسے کہتے ہیں وقت کا جبر، وقت کا انتقام. وہ پھر میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.